अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। सफ़ेद रोगन से सजी ये खुशबाश घराने के मकीनों की पुरआसाइश इमारत है। आसमान की तरफ को उठी हुई इमारत जिसे इब्ने आदम घर कहता है। ज़मीन की सतह पर बनी ये इमारत जिसके लिए यही इब्ने आदम बहुत कुछ करता है। इस इमारत में रहने वाले मसरूर और शादा हैं, शादाब और बामुराद हैं, इतना कि कभी इसके लकड़ी के फर्श और कीमती कालीनों पर आहो मलाल के आंसू तक नहीं गिरे। खिड़कियों दरवाज़ों की चौखटों पर कोई उदासी लिए दिल पकड़ के खड़ा नहीं हुआ। मगर फिर क्यों इंतहाई मर्ज यानी तबाही है। इस घर के दाखिली दरवाजे के बाहर हरी भरी घास की कई रविशें हैं जो इतनी सरसब्ज और ताज़ा हैं कि आंखों में मस्ती सी भर देती हैं। यहाँ हर हफ्ते की रात बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाता है और दोस्तों अहबाबों की पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त की जाती है। लोग इनके सलीके तरीके और अनवाओ इक़साम की नेमतों से भरे खानों के बहुत बड़े मद्दाह हैं। इस घर में अजमल जलील का ख़ानदान आबाद है, साइका बिनते रहीम का ख़ानदान। अजमल तहखाने की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया। यह हिस्सा शायद घर का कीमती तरीन हिस्सा है। मुख्तलिफ़ किस्म की कीमती चीज़ों के हवाले से एक कोने में लकड़ी की एक खूबसूरत अलमारी है जो अजमल जलील के मनपसंद मशरूबात से भरी पड़ी है और हर वक्त मुकफ़्फ़ल रहती है। उसने अभी अलमारी का लॉक खोला ही था कि दूसरे कोने से खुद बुद की आवाज़ें आईं। फिर किसी जी रूह का सर भी नज़र आ गया। चुपके चुपके क्या निकाल रहे हैं ग्रैंडपा? तुम फिर से यहाँ आई? ऊपर तुम्हारी मामा तुम्हें ढूंढ रही हैं। लेकिन मैं तो खेल रही हूँ। वो मुस्कुराई। चलो अब जाओ, सब तैयार हो चुके हैं वरना तुम्हें वो यहीं छोड़ जाएंगे। आप नहीं जा रहे ना? मैं आपके पास रह लेती हूँ। मैं कल जाऊँगा, अभी तुम जाओ वरना सब चले जाएंगे और शादी में खूब मज़े करेंगे। फिर तुम रोगी। अच्छा मैं रोऊंगी? नन्ही सारा सोचने लगी। देखो वो सब गाड़ी में बैठ रहे हैं, तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं, जाओ जल्दी करो। वो फौरन डर कर अपना सुर्ख लहंगा और छोटा सा दुपट्टा संभालते हुए ऊपर की तरफ लपकी। आप अकेले घर में क्या करेंगे? आपको डर नहीं लगेगा? फिर आप भी रोएंगे ग्रैंडपा। वो जाने से पहले पलट कर ग्रैंडपा को डराने लगी। मैं नहीं डरता वरता रोता धोता, मैं तो मूवी देखूंगा। अच्छा कौन सी मूवी? वो उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए फिर बोला, सब गाड़ी में बैठ चुके हैं, जाओ जल्दी जाओ। और नतीजतन वो भाग गई। भागने से पहले वो जिस कोने से निकली थी उस पर दोबारा नज़र डालना नहीं भूली थी। वो कोना एक बेकार से लकड़ी के काउच के पीछे था। अजमल जलील ने अपने पसंदीदा आबे ममनू की बोतल निकाली ही थी कि सारा फिर से आ गई। सारा? उसने लहजे को कदरे सख्त किया और घूरकर उसे देखा तो वो डर कर और कुछ खफासी होकर वहाँ से चली गई और जाते जाते दरवाजे को बाहर से मुकफ़्फ़ल कर गई। अजमल जलील हंस दिया था। सारा की आदत थी, कई बार वो अपने 2 साला भाई फुरकान को ऊपर अपने कमरे की अलमारी में मुकफ़्फ़ल कर चुकी थी और अजमल जलील को यहाँ इस तहखाने में तो बहुत ही बार। एक चाबी यहीं अलमारी में रखी हुई थी और उसे इस सिलसिले में कोई परेशानी नहीं थी। वो इत्मीनान से अपना मशरूब गिलास में उंडेलने लगा। जब से साइका हज करके आई थी वो इन मशरूबात को ऊपर घर में कहीं भी जगह देने के लिए तैयार नहीं थी। पहले की बात और थी, अब तो वो हज कर आई थी, हलाल हराम में तमीज़ करने लगी थी, 5 में से 1-2 वक्त की सलात भी अदा करने लगी थी और कभी कभार कुरान पाक भी पढ़ लिया करती थी।
اس سب سے پہلے یہ سارے مشروبات ان کے بیڈ روم میں تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ سب تیار ہو کر تقریب میں جانے کے لیے روانہ بھی ہو جائیں گے، اور خالی گھر میں وہ آزادی سے اوپر اپنی نشست گاہ میں کوئی تھرلنگ سی مووی دیکھتے ہوئے آرام سے اور آزادی سے پی سکتا تھا۔ ایک پیک پی چکنے کے بعد اس نے اٹھ کر الماری میں سے چابی نکالنی چاہی، لیکن چابی وہاں نہیں تھی۔ اس نے ایک ایک کر کے ایک ایک بوتل کو اٹھا کر چابی کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن ناکام رہا۔ ادھر ادھر بھی دیکھا کہ شاید کہیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہو، لیکن وہ نہیں تھی۔ وہ دروازے تک گیا، اس نے دروازہ بجایا، ہینڈل گھمایا، لیکن گھر والے جا چکے تھے اور دروازہ مکمل مقفل ہو چکا تھا۔ اس کی بہو کی بہن کی آج مہندی تھی۔ 4-5 گھنٹے سے پہلے شاید ہی کوئی واپس آتا۔ اس کا موبائل بھی اوپر اس کے کمرے میں تھا۔ وہ سارا کو گالی دیتے دیتے رہ گیا، بس ایک زوردار مکہ دروازے پہ دے مارا۔ ایک بار پھر سے چابی تلاش کرنی چاہی، لیکن وہ نہیں ملی۔ ناچار گلاس مزید بھر کے بیٹھ گیا۔ تہہ خانے میں کافی علم غلم بکھرا پڑا تھا۔ زیادہ تر کتابیں تھیں جو اس کی شادی شدہ بیٹی کی تھی اور جو وہ اپنے ساتھ اپنے گھر نہیں لے جا سکتی تھی۔ کچھ لکڑی کا پرانا اور بیکار فرنیچر، پرانے اخبارات، رسالے، چیریٹی کی غرض سے نکالے گئے کپڑے، جوتے، دیگر فالتو سامان۔ وہ ایک کتاب کھول کر بیٹھ گیا اور گلاس سے چسکیاں لینے لگا۔ اس سے تو اچھا تھا وہ بھی شادی میں ہی چلا جاتا، اور اسے خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں نہیں گیا۔ شام تک تو وہ خود بھی تیار تھا جانے کے لیے، پھر ایک دم سے جیسے اس کا دل اچاٹ سا ہو گیا، بلکہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ اس نے 2-3 بار اپنے سینے کو مسا۔ گھبراہٹ نامی کوئی چیز تھی جو اندر کہیں پھڑ پھڑا رہی تھی۔ سائقہ کو انکار کیا کہ وہ نہیں جا رہا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ وہ تیاری میں مصروف ہو گئی تو وہ نیچے چلا آیا۔ کتاب کی ورق گردانی کرتے اسے اچانک کسی بدبو کا احساس ہوا۔ یقیناً یہ جلنے کی بدبو تھی، شاید آگ تھی۔ قرب و جوار میں آگ کا ہونا ناممکن تھا، لیکن سارا کا سوچ کے وہ اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ سارا کا پسندیدہ کھیل تھا آگ جلانا، آگ لگانا۔ وہ سب سے نظر بچا کر ایک یہی کام کرتی تھی، ایک یہی کھیل کھیلتی تھی۔ کھلونوں کے، صوفے کے پردے، میز، کرسیاں، اخبارات کے ٹکڑے، گڑیوں کے کپڑے، اس نے ہر چیز کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی۔ حد یہ ہے کہ جب وہ ان چیزوں کو آگ لگائے اس خطرناک کھیل میں مصروف دکھائی دیتی تو پوچھنے پہ سینہ تان کر کہتی، میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ چیز جلے گی تو کیسی لگے گی کے چکر میں وہ اپنے قیمتی کھلونے، فراکیں، کتابیں جلا چکی تھی۔ گھر کے افراد اس پر اب کڑی نظر رکھتے تھے، پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں اپنا کام دکھا جاتی تھی، اور وہ یہاں اپنا کام دکھا چکی تھی۔ جس لکڑی کے کاؤچ کے پیچھے سے وہ برآمد ہوئی تھی اس کا پایا آگ پکڑ چکا تھا۔ پائے کے پاس کپڑے کی کترنے اور اخبار جلے پڑے تھے۔ اب آگ کاؤچ کے نیچے آس پاس بکھرے کاغذوں، لکڑی کے ڈبوں تک پھیل چکی تھی۔ کاؤچ کی پشت اتنی اونچی تھی کہ دوسرے کونے میں بیٹھے اسے نظر ہی نہیں آ سکی۔ آگ کا پھیلاؤ دیکھ کر اب وہ حواس باختہ سا ہو گیا۔ وہ کتابوں، کپڑوں پر ایسے پھیل رہی تھی جیسے کنکر پھینکنے پر پانی میں لہریں پھیلا کرتی ہیں۔ ارے یہ آگ ایسے کیسے پھیل گئی ہے؟ کیسے وجود پھیلائے رقص کرنا ہے؟ یہ یہاں وہاں کس کھیل میں ہے؟ اور یہ آگ کیسے بنی؟ کس نے لگائی تھی پہلی آگ؟ کیوں کر بھڑکائی گئی یہ آتش؟ ابن آدم نے ایسا راکھ کر دینے والا سودا کب اور کیسے کر لینا سیکھ لیا؟ اس نے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ اس جگہ موجود کس چیز سے وہ آگ بجھاتا؟ وہ موٹی موٹی جلد والی کتابوں کو آگ پر پھینکنے لگا اور جلد آگ پکڑ لینے والے سامان کو اٹھا کر دوسرے کونے میں لے جانے لگا، اور اسی دوران اس کی کھلی بوتل اور بھرا ہوا گلاس میز سے زمین پہ گرے اور آگ کی ایک لمبی لکیر بنتی چلی گئی۔
لمحوں میں میز نے آگ پکڑ لی، لمحوں میں ہی۔ کیا اتنا کچھ ہو جاتا ہے؟ آتش یوں بھڑکی جیسے جہنم کے نچلے درجے سے عہد لے کر آئی ہو کہ وہ یوں پھیلے گی، یوں بھڑکے گی کہ آدمی کو انجام دکھا ڈالے گی۔ اجمل جلیل ساکت و ششدر تھا۔ رک جاؤ اب تم اور تماشا دیکھو، اب تم کچھ کر نہیں سکو گے۔ ہاں، ابتدائے مرج، ابتدائے مرج، اب تو فقط دیکھ۔ اسے اپنے ضمیر کی صدا سنائی دی، نار، نار، یہ ایسے کیسے؟ خوف سے اس نے چلانا چاہا لیکن چلا نہیں سکا۔ خود کو آگ سے محفوظ کرتے اس نے پھر دروازے کی چابی تلاش کرنا چاہی، لپک کر دروازے کو زوردار دھکا مار کے گرانا چاہا، لیکن باہر جانے کے لیے اب چابی کیوں ملتی؟ دروازہ دھکے سے کیوں کھلتا؟ دروازہ لکڑی کا ہی تھا۔ اب تو وہ بھی جلے گا تو ہی کھلے گا، اور وہ تب جلے گا جب اندر سب کچھ جل چکا ہوگا۔ ہاں، اس سمیت سب کچھ۔ برآمدگی کا ایسا بھیانک مقام فکر۔ اجمل جلیل کی کنپٹیاں تپ کر پھیلنے اور سکڑنے لگی۔ اپنی بہن کی مہندی میں اس کی بہو ناچ رہی ہوگی، بیوی اس ناچ پہ تالیاں پیٹ رہی ہوگی، بیٹا اپنی بیوی کی مووی بنا رہا ہوگا۔ بہو کو ناچتے، بیوی کو تالیاں بجاتے اور بیٹے کو مووی بناتے خیال تک نہیں آئے گا کہ اس سفید پرتعیش گھر کے تہ خانے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہری بھری گھاس کے پار بچھی سڑک پر بھولے بھٹکے گزرتے کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ تماشا لگانے والا تماشا بھی بنا بیٹھا ہے۔ وہ امریکہ کے مضافات میں اجمل ہاؤس بنائے اپنے تئیں بہت عیش و آرام سے، شور و غل سے دور عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے پاگلوں کی طرح پرانے کمبلوں کو اٹھا اٹھا کر آگ پہ پھینکنا شروع کر دیا، مگر وہ آگ اور بھڑکنے لگی۔ شومۂ قسمت، تہ خانے میں پھیلی ہوئی آگ سے باہر کی دنیا بے خبر تھی۔ اس کی اتنی تپش تھی کہ اب ناقابل برداشت تھی۔ اگر اس کے بدن کو چھو لے گی، جب اس کے وجود میں پھیل جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس تصور سے اس نے ایک ہیبت ناک چیخ ماری کہ شاید ناچتی ہوئی بہو، تالیاں پیٹتی بیوی سن سکے۔ چیخ صرف اس کے کانوں نے سنی، انہی کانوں نے وقفے وقفے سے کئی اور چیخیں بھی سنی۔ ایک چیخ ماضی کے پردے پھاڑ کر اس کی آنکھوں کے سامنے مجسم ناچنے لگی۔ وہ ابتدائے مرج تھی۔ ابتدا صرف اتنی تھی کہ اسے سب کچھ چاہیے تھا، مگر محنت کے بغیر۔ وہ کام کر کے لاکھوں جمع کرنے کے چکر میں نہیں تھا، کہیں سے لاکھوں ہاتھ میں رکھ کر کاروبار کرنے کے چکر میں تھا۔ اسے پیسے کی ضرورت تھی اور بہت زیادہ تھی۔ وہ ایسا کچھ سہل پسند بھی نہیں تھا۔ وہ خطرناک حد تک دماغ لڑایا کرتا تھا، اور وہ اپنی صلاحیت کا خود ہی بہت بڑا مداح تھا۔ وہ اجمل جلیل تھا۔ مبشرہ اس کی چچا زاد تھی، اور وہ اپنے ساتھ شادی کے لیے اسے پرفیکٹ سمجھتا تھا۔ خوبصورت، پڑھی لکھی، کم بولنے اور کم سوچنے والی اس کی سب سے بڑی خوبی یہی تھی کہ وہ اس کے سامنے سوالیہ نشان کبھی نہیں بنتی تھی۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی، کھا لو، کھا لیا، سو جاؤ، مبشرہ سو گئی۔ وہ کیوں، کیا، کب پوچھ کر وقت ضائع نہیں کرتی تھی۔ بڑی بھلی مانس تھی مبشرہ۔ اسے نرس بننے کا شوق تھا، اور وہ بن بھی گئی تھی۔ اسے اچھے سرکاری اسپتال میں نوکری بھی مل گئی تھی۔ وہیں ایک قابل سرجن ڈاکٹر تھے جن کا ایک اچھے علاقے میں اپنا ذاتی اسپتال بھی تھا۔ ان کے کہنے پر وہ سرکاری ملازمت چھوڑ کے ان کے اسپتال میں چلی گئی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ ہیڈ نرس ہو گئی۔ اپنی محنت اور سرجن صاحب کی حد درجہ مہربانی سے وہ مالدار بھی ہو گئی۔ جب اپنی ذاتی گاڑی میں بیٹھ کر وہ رشتہ داروں میں جایا کرتی تو کسی بڑے اسپتال کی بڑی ڈاکٹرنی سے کم نہیں لگتی تھی۔ مزاجن وہ سادہ لو اور پرخلوص تھی، جب ہی تو سرجن صاحب سے بے لوث محبت کرنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کی مہربانیوں کے آگے وہ بچ جاتی۔ اس کی سادگی کا فائدہ اس کی سہیلیاں اور کزنز بھی خوب اٹھاتی، اور لوگ اسے بڑی آسانی سے بیوقوف بنا جاتے تھے۔
اس کی سہیلیاں اس سے اس کی چیزیں استعمال کے لیے مانگ کر لے جاتی اور بعد ازاں آتے ہی کہہ دیتی کہ فلاں مجھے تو گم گئے، گلاس سینڈلز، بیگ، دوپٹہ، گھڑی، انگوٹھی، اور ایک بار تو اس کے سونے کی چین بھی۔ وہ کبھی نہ پوچھتی کب، کیسے، کہاں گم ہو گئی، یہ چیزیں مل کر نہیں دی۔ یہی سہیلیاں اور خاندان کے دوسرے لوگ اس کی کار کئی کئی دن لیے پھرتے، تو ایسی بیچاری اللہ لوگ، سادہ لوگ اور خوبصورت کماؤ لڑکی کو اجمل جلیل نے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ ہاں، صرف اپنے لیے، لیکن اس کے دل و دماغ پر تو سرجن کا راج تھا۔ اس سے قطع نظر کہ وہ پہلے ہی سے شادی شدہ اور 2 بچیوں کا باپ تھا۔ تمہاری شادی اس سرجن سے نہیں ہوگی، ابا نے سنا تو فوراً کہہ دیا۔ تو اس نے بھی پہلی بار سوالیہ بن کر کیوں پوچھ ڈالا؟ اسے سرجن سے واقعی محبت تھی، یہ ابا نے جان لیا تھا، اماں نے جان لیا تھا، مبشرہ نے لفظ کیوں اتنی بار پوچھا کہ خاندان بھر نے جان لیا۔ جلیل نے چچا چچی کو جی جان لگا کے بھڑکایا تھا، ساتھ ہی تو گھر تھا اس کا، وہ ہر وقت چچا کے گھر آ کر ان دونوں کو بھڑکاتا تھا۔ سرجن عیاش ہے، ٹھرکی ہے، پہلی بیوی سے چھپ کے شادی کر رہا ہے، 2 دن بعد ہی اسے چھوڑ دے گا، اور یہ کار، یہ نئے ملبوسات، زیورات، یہ سب وہی اسے لے کر دیتا ہے۔ مطلب یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کے کردار پہ انگلی اٹھا رہا تھا۔ نمازی اور پرہیزگار باپ بھڑک اٹھا، کار پہ تیل چھڑک کے آگ لگانے دوڑا، ملبوسات، زیورات اٹھا اٹھا کے باہر پھینکے۔ مبشرہ اس رات بہت دیر تک روتی رہی، وہ بار بار اپنی ماں کے پاس ایک ہی سوال لے کر جاتی رہی، میں ان سے محبت کرتی ہوں، ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، ان کے بغیر کیسے رہ لوں؟ میری ان سے شادی کر دیں، یا آپ مجھے ان سے شادی کی اجازت دے دیں۔ اس کی شادی کی گئی، نہ اسے اجازت دی گئی، اور وہ خود ہی گھر سے چلی گئی اور سرجن سے شادی کر لی۔ نکاح کے بعد وہ آئی تھی، لیکن ابا نے اسے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ خود غرض ہوئی تھی، اور وہ بھی صرف اپنی محبت پانے کے لیے۔ اجمل کے لیے جیسے سارا کھیل ہی ختم ہو گیا۔ اسے مبشرہ سے اتنی جرأت کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ مطلب صاف تھا کہ وہ واقعی سرجن پہ مر مٹی تھی۔ اگر وہ چچا کو اتنا نہ بھڑکاتا تو چچا اسے اجازت دے ہی دیتے۔ یہیں سے آغاز راہ مرج تھا۔ سرجن اچھا خاصا امیر تھا۔ اب اجمل نے بازی پلٹنا چاہی تھی۔ جب بھی وہ چچا چچی سے چھپ کر مبشرہ کے پاس جانے آنے لگا، جس سے خاندان بھر قطع تعلق کر چکا تھا۔ ایک محبت وہ پا چکی تھی، لیکن چھوڑے جانے والوں کے لیے وہ اب بھی روتی تھی۔ اجمل اکثر اس کی دلجوئی کے بہانے آتا، اسے بہلائے رکھتا اور تسلیاں دیتا رہتا۔ یہ گھر کس کا ہے مبشرہ؟ ایک روز وہ پوچھ بیٹھا۔ میرا ہے اجمل بھائی۔ اچھا، یعنی تمہارے نام ہے، گڈ، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ نام کا تو پتہ نہیں اجمل بھائی۔ تم چچا چچی کو ڈاکٹر صاحب کے لیے چھوڑ بیٹھی ہو، کل کو ڈاکٹر صاحب نے تمہیں چھوڑ دیا تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ وہ مجھے بھلا کیوں چھوڑیں گے؟ وہ ہنسی اور دیر تک ہنستی رہی۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بھی ہوں گی تو اپنے پاپا کو بھڑکا سکتی ہیں، اور ان کی پہلی بیوی بھی تو ہے۔ اس نے نیا انداز اختیار کیا۔ ہما اور مناہل ہفتے میں 1 دن تو میرے پاس رہ کے جاتی ہیں، ہم خوب مزے کرتے ہیں۔ ہاں، آپا پہلے بہت ناراض تھیں، پر اب تو ہم کبھی کبھار فون پہ بات بھی کر لیتی ہیں، سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ خرم کہتے ہیں اماں ابا جان بھی مان جائیں گے، آخر کب تک ناراض رہیں گے؟ مبشرہ نے اپنے تئیں تسلی دی۔ بہت بھولی ہو تم مبشرہ، آج تو ڈاکٹر خرم کی بیوی تم سے خوش ہے، ایک بیٹے کی ماں بن گئی تو دیکھنا، اور وہ بھی ڈاکٹر خرم کو دکھانے کے لیے تم سے بات کر لیتی ہوگی کہ کب ان کے سر سے تمہاری محبت کا بھوت اترے اور وہ تمہیں نکال باہر کریں۔ اور چچا چچی بھی یہی سمجھتے ہیں، اسی لیے ناراض ہیں، کہتے ہیں جی بھر گیا سرجن کا تو ہاتھ پکڑ کے باہر کرے گا، یہ پیسے والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایسا کرو،
तुम ये घर अपने नाम लिखवा लो। चचा चाची मान जाएंगे कि हाँ, बराबरी का दर्जा दिया है तुम्हें डॉक्टर खुर्रम ने। अजमल ने अपनी खबासत के ज़ेरे असर उसे नई पट्टी पढ़ानी चाहिए। वो मुझे बहुत चाहते हैं, बराबरी कैसी? मैं आपकी बात समझी नहीं। चचा चाची भी तुम्हें चाहते हैं, तुम्हें याद करके रोते हैं। तुम घर अपने नाम लिखवा लो, फिर मैं उनसे कहूँगा कि डॉक्टर साहब तुम्हारी बहुत कदर करते हैं। तो क्या अम्मा अब्बा मान जाएंगे? वो ताज्जुब से बोली। हाँ, क्यों नहीं। ख़ानदान वालों को भी मालूम होगा कि किसी आम इंसान से शादी नहीं की मुबशरा ने। पर तुम मेरा जिक्र ना करना डॉक्टर साहब से, खुद से कहना अगर इतनी मोहब्बत करते हैं तुमसे तो 2 मिनट नहीं लगाएंगे और घर तुम्हारे नाम कर देंगे। शादी तो अब तुमने कर ही ली है, कुछ माँ बाप का भी सोच लो। क्यों अपनी आखिरत ख़राब करती हो? उन्हें राज़ी रखना ज़्यादा सवाब है। वो चुप सी हो गई और फिर रात गए अजमल का फ़ोन आया। अजमल भाई, मैंने उनसे बात कर ली है घर की। वो थोड़े से नाराज़ तो हुए, कहने लगे अरे इतनी बेएतबारी। वो थोड़े से खफा हैं। मेरा तो दम घुट रहा है, मुझे नहीं लिखवाना घर अपने नाम। वो डर गई थी। तो फिर भूल जाओ अपने अम्मा अब्बा को। क्यों रोती हो मेरे सामने कि वो तुम्हें याद आते हैं? जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, उनके लिए तो तुम्हारा दम नहीं घुटता, उनके लिए तो नहीं तड़पती तुम। उसने सिसकी भर के फ़ोन बंद कर दिया। फिर चंद महीने लगे और घर मुबशरा के नाम हो गया। अम्मा अब्बा अब तो मुझसे मिलेंगे ना? उसने कागजात अजमल के आगे किए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ये कागजात मुझे दो, मैं चचा चाची को दिखा कर लाऊं। और वो कागजात ले गया, लेकिन चचा चाची को दिखाने नहीं, चंद दिन बाद लाकर उसने कागजात वापस कर दिए। थोड़ा वक्त लगेगा चचा को मनाने में, लेकिन वो मान जाएंगे। आपने तो कहा था घर का सुन के वो। हाँ कहा था, मुझे क्या मालूम था चचा इतने ज़िद्दी हो जाएंगे। चले मैं खुद एक बार उनके पास जाती हूँ। अरे ये गलती ना करना, थोड़ा वक्त दो उन्हें, उनका गुस्सा और ठंडा हो जाने दो, ऐसे तो बात और बिगड़ जाएगी। जी ठीक है अजमल भाई, जैसे आप कहते हैं। वो हालात मज़ीद ठीक होने का इंतज़ार करती रही और एक दिन कुछ ज़्यादा ही ठीक हो गया सब कुछ। मुबशरा का फ़ोन आया था, उसकी घुटी घुटी चीख भी सुनाई दी थी। अजमल भाई जल्दी आ जाएं, खुदा के लिए आ जाएं, मुझे बचा लें भाईजान, जल्दी आ जाएं। क्या है मुबशरा? भाईजान बस आप आ जाएं, ये मुझे घर से निकाल रहे हैं। और फिर जब वो वहाँ पहुँचा तो ड्राइंग रूम में चंद अजनबी अफराद बैठे थे और मुबशरा और डॉक्टर खुर्रम लाउंज में थे। मुबशरा बुरी तरह सिसक रही थी। अपने 2 मुलाजमों को गवाह बनाकर मैंने इसे तलाक दे दी है अजमल साहब, कागजी तलाक भी भिजवा दूंगा। आपने इतना बड़ा फैसला ऐसे कैसे? बज़ाहिर वो हैरान नजर आने लगा। बड़ा फैसला? नहीं जी, अपनी बहन से पूछें, इसने कितना बड़ा धोखा दिया। क्या उल्लू समझ रखा था मुझे? भाईजान मेरी बात सुने। मुबशरा लपक कर अजमल के करीब आकर बैठ गई। खुर्रम उठ खड़ा हुआ और अपना ब्रीफकेस उठा लिया। खुर्रम आप कहाँ जा रहे हैं, मेरी बात तो सुने। मुबशरा तड़प उठी और उसका बाजू थाम लिया। दूर रह मुझसे बदजात औरत, मुझे हाथ मत लगा। बंद कर अपना ये ड्रामा। डॉक्टर साहब बैठ कर बात तो करें। बात सिर्फ इतनी सी है अजमल साहब कि मैडम मुबशरा ने ये घर अपने किसी यार के नाम लगा दिया है और वो ये घर इन लोगों को बेच बैठा है जो ड्राइंग रूम में बैठे हैं। वो घर का कब्जा लेने आए हैं, उनके पास पक्के कागजात हैं, आप खुद जाकर देख लें। इस औरत को यही सब कुछ चाहिए था मुझसे। जानता हूँ किसके लिए किया है इसने ये सब। कई बार उसे घर के आसपास मुंडलाते देख चुका हूँ। मैंने अपनी साबिर बीवी का सब्र समेटा है। असल में उसे मुझसे दौलत चाहिए थी। अभी तो बहुत कुछ फिर भी बच गया, वरना तो ये मुझे कंगाल करके जाती। अब समझ आई कि ये भाग भाग कर क्यों मेरे पीछे आती थी। मुझे अपने जाल में फंसाया इसने। नहीं नहीं, मैं आपसे मोहब्बत। मुबशरा का जुमला मुंह में ही रह गया। मोहब्बत या ढोंग? खुर्रम धाड़ा। मुबशरा झट उसके कदमों में गिर गई। मुझे मार डाले,
پر میرے ساتھ یہ نہ کریں، یہ سب نہ کریں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ خرم نے اسے ایک ٹھوکر ماری۔ تیرے کرتوت سامنے آئے ہیں ذلیل عورت، جا 1 کروڑ کی اس کوٹھی پہ خوش ہو جا۔ میں تجھ پہ تھوکنا بھی بے غیرتی سمجھتا ہوں۔ وہ سخت طیش میں تھا۔ خرم یہ سب جھوٹ ہے، یہ دیکھیں۔ وہ لپک کر سامنے رکھی الماری کی طرف بڑھی جس میں سب سے اوپر قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے قرآن پاک کو اٹھا کر اسے چومتی واپس ان کے پاس آئی۔ یہ دیکھیں، میں اس پاک کلام پہ ہاتھ رکھتی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، معلوم نہیں انہیں کیا غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا تو؟ بتا، تو کسی جاوید کو نہیں جانتی؟ ہاں، میں کسی جاوید کو نہیں جانتی، آپ کی قسم۔ میری قسم نہ کھا۔ یہ گھر جاوید کے نام کس نے کیا، کیسے کیا، کاغذات کہاں ہیں گھر کے؟ میں کہہ رہی ہوں میں جاوید کو نہیں جانتی۔ میں نے اپنے کمرے کی الماری کے سیف میں رکھے تھے وہ کاغذات، ابھی لا کر دیتی ہوں۔ وہ قرآن پاک واپس رکھ کے پلٹی۔ وہ وہاں ہوں گے تو ملیں گے نا؟ بس آج سے تم مجھ پہ حرام ہو، اسی لیے تم نے گھر اپنے نام کروا تھا، بد کردار عورت۔ خرم پلیز، مبشرہ کی چیخ نکلی اور وہ خرم کے پیروں سے لپٹ گئی۔ خرم نے اسے زور سے جھٹک کر خود سے دور کر دیا۔ پھر مبشرہ کی چیخوں سے 1 کروڑ کی کوٹھی گونجنے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح خرم کے قدموں میں جھکی آہو فغاں کر رہی تھی اور خرم اسے خود سے الگ کر رہا تھا۔ یکایک اس نے زوردار تھپڑ مبشرہ کے گال پہ مارا اور چیخ کر بولا، بند کرو اب یہ ڈرامہ۔ مبشرہ گش کھا کے وہیں فرش پہ ڈھیر ہو گئی۔ دراصل اجمل گھر کے اصل کاغذات کی نقل بنوا کر مبشرہ کو دے گیا تھا اور بعد ازاں وہ نقلی کاغذات بھی کسی بہانے اس سے نکلوا لیے تھے۔ یہ سب کچھ اجمل جلیل کا کیا دھرا تھا۔ اس نے سادہ لو مبشرہ کو اچھی طرح لوٹا تھا اور کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اجمل جلیل خود تو پیچھے رہا اور سامنے انہی کاموں کے عادی فراڈ آدمی کو رکھا۔ یوں دھوکہ دہی سے وہ مبشرہ کا گھر برباد کرنے اور اس کی کوٹھی بھی ہتھیانے میں کامیاب رہا۔ جس وقت اجمل مبشرہ کو ٹیکسی میں گھر لے کر آیا، اس کی چیخوں سے محلے والے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ وہ اجمل کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ جو لوگ اسے مرضی کی شادی کرنے پہ لان تان کیا کرتے تھے، وہ اب اسے دیکھ کے ترس کھا رہے تھے۔ اس کے گھر کے آنگن میں آس پاس والے سب لوگ جمع ہو گئے۔ ماں باپ جو روٹھے بیٹھے تھے، وہ تڑپ تڑپ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ اجمل نے سب کے درمیان کھڑے ہو کر کہا۔ خاندان بھر جس بات کی پیشگوئی کیے بیٹھا تھا وہ آج سچ ثابت ہوئی تھی۔ کبھی وہ اپنی ماں کے تو کبھی باپ کے پیروں میں گر جاتی اور رو رو کر کہتی، مجھے خرم کے پاس لے جائیں باجی، انہیں بلوائیں، وہ مجھے آ کر لے جائیں۔ مبشرہ آنگن میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگوایا گیا۔ خاندان بھر کو اس نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مبشرہ پر الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے گھر اپنے کسی یار کے ساتھ مل کر ہتھیایا ہے۔ غیرت مند چچا اس الزام پہ اپنا دل پکڑ کے رہ گئے۔ ارے گھر سے نکال باہر کرتا مگر یہ الزام تو نہ لگاتا۔ اے کاش، میری بچی تو اس کے ساتھ کب سے کام کر رہی تھی، اس نے کبھی شک نہیں کیا، مگر اب اسے کیا ہو گیا تھا؟ بیٹی کی حالت دیکھ کر چچا الگ ہلکان ہوئے جا رہے تھے۔ پورے 8 گھنٹے بعد وہ اٹھی تو پھر سے وہی حالت ہو گئی کہ گھر کا آنگن پڑوسیوں سے بھر گیا۔ محلے کی وہ چھوٹی بچیاں جو مبشرہ کو سفید براق یونیفارم میں ملبوس کار میں بیٹھتے دیکھتی تو اپنی ماں سے ضد کرتی، میں تو بڑے ہو کے نرس بنوں گی۔ اور وہی بچیاں آنگن میں کھڑی اپنی ماں کے پیچھے چھپی صرف اس کی چیخیں سن رہی تھی۔ اب انہیں مبشرہ جیسی نرس نہیں بننا تھا۔ اگلے ہی دن انہیں طلاق کے کاغذات مل گئے تھے۔ مبشرہ کو کئی دن انجیکشن لگا کے سلانا پڑا۔ جب بھی کچھ ہوش میں آتی بس ڈاکٹر صاحب کی رٹ لگاتی۔ ماں باپ، چھوٹی بہن، سب کے لیے وہ سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ حقیقتاً اس کے باپ کو اس دن خبر ہوئی کہ ان کی بیٹی نے ان کی مرضی کے خلاف اس شخص سے شادی کیوں کی تھی۔ اس لیے کہ وہ ڈاکٹر خرم کو بہت چاہتی تھی۔ اس نے لالچ میں نہیں بلکہ عشق کی
انتہا تک انہیں چاہا تھا۔ کچھ دن بعد وہ خاندان کے چند بڑے بزرگ لے کر ڈاکٹر صاحب کے اسپتال بات چیت کرنے گئے، لیکن صد افسوس کہ ڈاکٹر صاحب ملک سے باہر جا چکے تھے۔ اس خبر کے بعد وہ مکمل طور پر ذہنی مفلوج ہو گئی۔ پہلے پہل تو اجمل کا خیال یہی تھا کہ نیا نیا صدمہ ملا ہے، ٹھیک ہو جائے گی، پھر وہ اس سے شادی کر لے گا۔ گھر کی رقم تو اس نے ہتھیا ہی لی تھی، مگر شادی کا خیال ایک خواب بن کے رہ گیا۔ وہ ہر وقت بڑبڑاتی رہتی، وہ مجھے جان سے مار ڈالتا، پر ایسے تو نہ، پل پل مارتا، وہ مجھے ایک ہی دفعہ مار ڈالتا۔ اجمل نے مبشرہ کی چھوٹی بہن سائقہ سے شادی کر لی۔ یہاں بھی اس نے دماغ لڑایا اور چچا چچی کو راضی کر لیا کہ اپنا گھر سائقہ کے نام کر دیں، کل کلاں کہیں ڈاکٹر خرم کوئی انتقامی کارروائی نہ کر ڈالے۔ اور مبشرہ تو اس قابل نہیں تھی کہ جائیداد سنبھالتی۔ سائقہ شکل و صورت کی پیاری ضرور تھی، لیکن مبشرہ جیسی خوبصورت نہیں تھی، پر گھر کی مالکہ ضرور تھی۔ اجمل 1 کروڑ کی کوٹھی میں سے اپنا حصہ وصول کر کے اور کچھ چچا چچی سے لے کر سائقہ کے ہاں امریکہ آیا اور یہاں اپنا دماغ لگا کر سٹورز کی ایک چین کھول لی۔ وہ اپنے تئیں بہت مطمئن زندگی بسر کر رہا تھا۔ وہ لوگ امریکہ آ گئے، چچا چچی 6 سال کے اندر آگے پیچھے وفات پا گئے۔ گھر کو سائقہ اور اجمل نے باہمی مشورے سے فروخت کر دیا اور مبشرہ کو بے آسرا لوگوں کے مرکز چھوڑ آئے۔ ڈاکٹر خرم کی آنکھوں پر شک کی ایسی سیاہ پٹی بندھی کہ انہوں نے مبشرہ کو جیتے جی مار ڈالا، اور یہ پٹی بڑے طریقے سے اجمل نے باندھی، جس کی چیخیں آج تہ خانے سے باہر نہیں جا پا رہی تھی۔ اور شادی میں گئی سائقہ کو شادی میں ہی موجود ایک خاتون کے گلے میں قیمتی ہار دیکھ کر یاد آیا کہ وہ اپنا قیمتی ہار پہن کے آنا ہی بھول گئی، اور یہ قیمتی ہار اس نے اس شادی میں پہن کے آنا تھا۔ آخر کوئی اس کا سمدھیانہ تھا، یہی تو اس نے اپنی دھاک بٹھانی تھی۔ سو اس نے اپنے بیٹے احمد کی منت کی کہ وہ گھر جا کر اس کے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہار لے آئے۔ احمد گھر آیا، اپنی چابی سے دروازہ کھولا، لاؤن سے گزر کر بیڈ روم میں جا کر ہار اٹھایا تو اس نے محسوس کیا باپ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کا خیال تھا باپ باتھ روم میں ہوگا۔ اس نے باتھ روم دیکھا، لاؤنج میں آیا، کچن میں گیا، پھر آوازیں دی، پھر وہ تہ خانے کی طرف آیا کہ وہاں سے وہ اپنا پسندیدہ مشروب نکال کے پیا کرتا تھا۔ تہ خانے کے راستے کی طرف آتے ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ جل رہا ہے۔ چابی کی ہول میں لگی ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، اسے ڈھیر بنا باپ اور شوروں سے بھڑکتا تہ خانہ ملا۔ اجمل جلیل کو ابھی کچھ اور بھی سہنا تھا۔ وہ جھلسا ضرور تھا، مگر بچ گیا تھا۔ کئی دن اسپتال میں رہنے کے بعد جب وہ گھر آیا تو سائقہ کو پاکستان فون کرنے کے لیے کہا، میری ابھی کے ابھی مبشرہ سے بات کراؤ۔ احمد، تو میری فوراً سیٹ کروا دو، مجھے پاکستان جانا ہے، فوراً، جلدی کرو۔ تینوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ پاکستان سے فون آ چکا تھا کچھ ہی دیر پہلے۔ مبشرہ جل کے مر چکی تھی۔ وہ مرکز کے کچن میں کام کر رہی تھی جب ہی اس کی چادر نے آگ پکڑ لی تھی، پھر اس کے کپڑوں نے آگ پکڑ لی، اور پھر اس کے وجود نے۔ جدائی اور نفرت کی آگ جو اس کے اندر بھڑک رہی تھی، اس کے آگے اس آگ کی ذرا برابر بھی اسے پرواہ نہ ہوئی تھی۔ اس وقت لوگوں نے جانا کہ وہ کتنی غائب دماغ رہتی تھی، اتنی کہ اس نے ایک بھی چیخ نہ ماری۔ اس کا جسم جلتا رہا اور جل کے راکھ ہو گیا، پر اس کے منہ سے ایک آہ نہ نکلی، جانے وہ کون سی دنیا میں جی رہی تھی۔ آخری سانسوں کے دوران بھی کسی نے اس کے منہ سے ایک آہ، ایک سسکی نہ سنی۔ جو تمام عمر ماتم کنا رہی تھی، وہ دنیا سے جانے پر آہ بھی نہ کر سکی تھی۔ جل اور مر تو وہ بہت پہلے ہی گئی تھی، اب تو صرف ایک ظاہری طور پہ رسم ادا ہوئی تھی۔ سائقہ نے پھر اسے بتا دیا، اور وہ کئی لہجے سائقہ کو دیکھتا رہا، اور پھر وہ گھر کی ایک ایک چیز کو آگ لگانے بڑھا۔ اسے قابو میں رکھنے کے لیے سکون آور ادویات دی جانے لگیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ اتنے قریب سے آگ دیکھ کر
اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ اسے آگ سے اتنی محبت ہو گئی کہ پھر وہ ہر چیز کو جلتے دیکھنا چاہتا تھا، جلا ڈالنا چاہتا تھا۔ جو سب اس نے اکٹھا کیا تھا، اس سب آگ ہی تو اکٹھی کی تھی نا اس نے۔ پھر اسے سکوناور انجیکشن لگائے جانے لگے، مگر وہ کسی کے قابو میں نہ آتا۔ بالآخر اس کی روز بروز بگڑتی حالت دیکھ کر اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا کہ وہ کوئی بڑا نقصان نہ کر بیٹھے۔ اب پاگل خانے میں وہ سب آگ ہے، یہ آگ ہے، تو آگ ہے، ہم آگ ہیں جیسے جملے چیختا چلاتا ہوا پایا جاتا ہے۔ تو یہی انتہائی مرج ہے یا نہیں؟ ابھی تو جہنم کی آگ بھی اسے سہنی ہے۔ اجمل جلیل کی یہ کہانی آج کے دور کے ہر چھوٹے بڑے فتنہ پھیلانے والے، آگ لگانے والے کے لیے ایک عبرت ناک کہانی ہے۔ کیا پتہ اس کہانی کو سن کے کوئی مکروہ چالیں چلنے والا عبرت پکڑ لے، کیا پتہ کسی کو اس میں اپنی کہانی نظر آ جائے اور وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے۔ تو پھر کسی کی زندگی میں آگ لگانے سے پہلے یہ ضرور سوچئے، کیا جہنم کی آگ سہ پائیں گے آپ؟ دنیا تو مختصر ہے، کٹ ہی جائے گی، لیکن آخرت کیسے کٹے گی؟ بس کسی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لیں۔